अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ अज़ल के लिए जो तमाम तख्लीक़ात से पहले भी मुख्तार कुल और वारिस कुल था, और तमाम तख्लीक़ात के बाद भी वही मुख्तार कुल और मालिक कुल है। और जब कोई तख्लीक नहीं होगी फिर भी वही मुख्तार कुल और मालिक कुल है। और जो दोबारा मखलूक़ात को आबाद करेगा, जो दोबारा इंसानों को दोबारा इन्हीं मट्टी के जिस्मों के साथ उठाएगा, उसी की तमाम हमद है, तमाम तारीफ़ें हैं। वही मुख्तार कुल अव्वल व आखिर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद है और आपकी आल पर कि जिन्होंने इतनी मेहनत की कि एक जाहिल मुआशरे को एक बाइज़्ज़त और मुहज़्ज़ब मुआशरे में तब्दील किया। और सलाम है उन तमाम नेक हस्तियों पर जिन्होंने इस इल्म की शमा को रोशन रखा। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जहाँ लोग बात को समझना नहीं चाहते, जहाँ लोग हट दर्मी करते हैं और अपनी बात पर बज़िद हो जाते हैं। और जो लोग हैं वो भी खुद रिसर्च करने की बजाय, खुद समझने की बजाय जब उसी बात को फॉलो करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आता है। मालिक मुख्तार कुल का बड़ा एहसान है कि उसने अपनी आखिरी किताब को बिल्कुल हकीकी शक्ल में कायम और दायम रखा है। कुरान पाक को उसकी ओरिजिनल शक्ल में कायम और दायम रखा है। और कुरान पाक का ये मौजज़ा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो हकीकी तौर पर अल्लाह के नूर से मुनव्वर नहीं है, वो कुरान पाक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। दूसरी सारी किताबों पर बोल लेगा, समझ लेगा, बात कर लेगा, लेकिन इसने अपने आप को कहा है कि मुझे सिर्फ वही छू सकते हैं जो मुताहरून हैं, जो पाक हैं। यही इसका सबसे बड़ा मौजज़ा है। भी हमने ऊपर एक क्लिप सुना जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या को लेकर बग़ैर समझे बूझे अपने ख़यालात का, ज़न्नी ख़यालात का इज़हार किया गया और एक मजाक बनाने की बात की गई है। काश लोग समझें कि पूरा वाक़या क्या है और काश लोग उसको सही तरह कुरान पाक से पढ़ते। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ लोगों ने अपनी जहालत में जुल्म किया कि जब वो खुद हकीकी नूर से मुनव्वर नहीं थे, या अभी भी कितने लोग हैं जो हकीकी नूर से मुनव्वर नहीं हैं, और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही कितने लोग होंगे जो हकीकी नूर से मुनव्वर नहीं होते हैं। तो जब वो हकीकी तौर पर मुनव्वर नहीं होते नूर से और इस्लाम को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, उसकी तलीमात को, तो फिर मार खाते हैं। कुरान पाक को एक्सप्लेन करने के लिए, इस्लाम को सही तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए
انسان کو پہلے خود کتاب مبین کا علم ہونا چاہیے، اور کتاب مبین کے ساتھ جو نور آیا، جو آگے منتقل ہے سلاسل میں، حقیقی سلاسل میں جو سینہ بسینہ آیا ہے، وہ نور ضروری ہے کسی بھی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد ہم مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کا ایک ویڈیو پیغام بھی گروپ میں شیئر کریں گے، جس میں وہ انکار کر کر بھی خدا کا اقرار کر رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ خود میں ہی ایک معجزہ ہے۔ جو میرے پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، تقریباً 700 کے لگ بھگ اب آڈیو لیکچرز ہو چکے ہیں۔ جو نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو پرابلم آتا ہے تو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ان کے سمجھنے کے لیے، اور جو پہلے سٹوڈنٹ ہیں ان کی دہرائی کے لیے یہ آڈیو پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خالق ازل اور ابد شروع میں تھا، ہے، رہے گا، لیکن جب کوئی تخلیق نہیں تھی تو ہماری جو اپنی یہ سینسز ہیں، جس میں ہم مٹی کی جسم کی سینس جسے کہہ سکتے ہیں، تو ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے ذہن، فہم، فراست میں اللہ پاک کی ذات نہیں آتی اور وہ آ بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ ہم کریشن ہیں اور وہ کریٹر ہے۔ ہماری جو کریشن ہوئی ہے اس کے امر کے تحت ہوئی ہے۔ مٹی کے جسم کی کریشن، مٹی کے جسم میں جو سینسز جاگی ہیں وہ اس کے امر کے بعد کی سینسز جاگی ہیں۔ اسی طرح جو زمین اور آسمان بنائے ہیں ان میں جو شعور دیا ہے وہ بھی ساری کی ساری کریشن اس کے حکم کے تحت ہے۔ اب حکم کیسے ورک کرتا ہے تو اس کا صرف اسی کو پتہ ہے جس کو مشاہدہ ہوا یا جو جانتا ہے۔ جس کو مشاہدہ نہیں ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ مار کھاتے ہیں اس بات پہ لوگ۔ ہم جانتے ہیں کہ کریشن ہو گئی۔ اب جو بھی کریشن آپ دیکھ رہے ہو، آپ زمین دیکھ رہے ہو، آپ چاند دیکھ رہے ہو، آپ سورج دیکھ رہے ہو، آپ مختلف ستارے سیارے دیکھتے ہو، کریشن ہے۔ کوئی بھی انسان اس کریشن سے انکار نہیں کر سکتا کہ کریشن نہیں ہے یا تخلیق نہیں ہے۔ اب جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں شروع میں انسان، تو انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم جاگتے ہیں، اپنا ورک کرتے ہیں، سوتے ہیں، ہماری سینسز ایک دفعہ ختم ہوتی ہیں، دوبارہ سینسز بحال ہوتی ہیں۔ اگر کسی بھی طرح سینسز ختم نہ ہو ایک طرف مٹی کے جسم کی، نیند کیا ہے؟ آپ کی تمام سینسز کا ایک بار خاتمہ ہونا، آپ کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ جسے عام طور پر کہتے ہیں کہ جو بھی خراٹے لینے والا بندہ، اسے کبھی نہیں پتہ چلا کہ میں خراٹے لیتا ہوں رات کو، دوسرا ہی صبح اٹھ کے اس کو بتاتا ہے کہ تم خراٹے لے رہے تھے۔ تو اسی طرح یعنی سونا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے مٹی کے جسم کی سینس سے، اپنے مٹی کے شعور سے ایک دفعہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مٹی کا جسم کا شعور ایک بار الگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو مختلف تہذیبیں آباد ہیں، جو مختلف مذاہب آباد ہیں، ان کے جو آگے نمائندے بیٹھ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پرفیکشن میں نہیں لیتے ہیں اور ان کا مقصد بھی نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد اپنی دال روٹی کا ایک دھندا ہے، تو انہوں نے ان کو ورگلایا ہے۔ لیکن میں نے 2016 میں کہا تھا کہ ایک بار ضرور پہلے مقامی سطح پر، پھر نیشنل سطح پر، پھر انٹرنیشنل سطح پر ضرور حق اور سچ کے لیے مناظرہ ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔
اور یہ جو مناظرہ ہے یا ڈائلاگ ہوگا، جو وہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت تمام انسانوں کو اس کو سننا چاہیے، تمام جگہوں پر وہ دکھایا جانا چاہیے، اور یہ ڈائلاگ، یہ گفتگو، یہ مناظرہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک تمام سچائی ہر ایک کے سامنے نہ آ جائے، اور تمام انسانوں پر بھی فرض ہونا چاہیے کہ اسی بات کو دیکھیں تاکہ یہ جو فساد ہیں روز روز کے یہ ختم ہو سکیں۔ تو جب تمام تخلیقات بن گئیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور تمام لوگ مانتے ہیں کہ تمام زمینوں اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر بگ بینگ ہوتا ہے، کائنات پھیلتی ہے، کائنات نے پھیل کر مختلف شکلیں اختیار کی ہیں، یا اس کو مختلف شکلیں دی گئی ہیں، ہر ایک جگہ پر مختلف نظام شمسی ہیں جو ورک کر رہے ہیں۔ اب جب تمام مخلوقات آباد ہو جاتی ہیں، فرشتے آباد ہیں، جن آباد ہیں، باقی مخلوقات آباد ہیں، تو ابھی تو کوشچن یہ ہے کہ ابھی جب یہ تمام مخلوقات آباد ہیں تو ان کا سسٹم کیسے چل رہا تھا، کیسے ان کا ورک ہو رہا تھا؟ تو جو اہل علم ہیں حقیقی، جنہوں نے اس لمحے کا ایکسپیرینس کیا کہ جب کوئی تخلیق نہیں تھی تب کیا تھا، اور جب کوئی تخلیق نہ ہوگی تب کیا اور کیسے ہوگا، وہ جانتے ہیں۔ تو اگر یہی سوال کیا جائے کہ جب تمام تخلیقات کے بعد ابھی انسان نہیں بنا، ابھی خلیفہ نہیں بنا، تو اس وقت ان تمام کائناتوں میں نظام کیسے چل رہا تھا، کیسے ورک ہو رہا تھا؟ کوشچن سٹینڈ کرتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو اب جو خالق مختار کل ہے وہ انصاف ہے، اس کے ہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ جو کچھ لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ قدرت والے پر فوراً سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو نہیں جانتے، خود کو نہیں سمجھے۔ جب وہ خود کو سمجھیں گے، جانیں گے اور اس تخلیق کے پرپس کو جانیں گے تو سوال نہیں اٹھتا ہے۔ تو جن کی آنکھ روشن ہوئی انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مخلوق بنی ہے، مالک نے مخلوق بنا کر کسی بھی طرح کسی بھی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ جو بھی مخلوق بنی ہے اس نے اپنا اس طرح کا مخلوق ہونا قبول کیا ہے۔ جب اس مخلوق نے اس طرح کا قبول ہونا، اس طرح کا ہونا قبول کیا ہے، تو اب یہ کوشچن نہیں اٹھتا کہ قدرت نے کسی بھی طرح ناانصافی کی ہے۔